जिन औरतों में ये निशानी हो वो दज्जाल के साथ हम बिस्तरी करेंगी। खुदारा अब भी ये निशानी अपनी बीवी में देखो, वरना। मैं पूरे 2 साल बाद अपनी बीवी को देख रहा था और उसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि 2 साल बाद मेरी बीवी इस हाल में मेरे सामने खड़ी होगी। वो अंदर आना चाहती थी, मुझसे बात करना चाहती थी। उसकी हालत इतनी अजीब थी कि ना चाहते हुए भी मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। और कुछ ही देर के बाद मेरी बीवी मेरे सामने बैठी ज़ारों कतार रो रही थी और बहुत अजीब सी बात कह रही थी, जिसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने उससे पूछा भी, नायला क्या हुआ है, इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो? नायला की बातों पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि मैंने उसके साथ पूरे 2 साल गुजारे थे और कभी उसे इस तरह की बात करते हुए नहीं देखा था। मैंने हैरत से उसे पूछा, तुम्हें किसने इतना खौफज़दा कर दिया है? वो रोते हुए कहने लगी, मुझे किसी ने खौफज़दा नहीं किया है, बल्कि पहली दफ़ा मुझे किसी ने हकीकत का आईना दिखाया है। मैं जान चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरी हैसियत क्या है और मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। मैं तो दज्जाल की औरत। ये कहकर वो एक दफ़ा फिर फूट फूट कर रोने लगी और मैं खुद भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सका। मेरी आंखें नम हो गई, ना जाने किसने मेरी बीवी को हकीकत का आईना दिखाया था। लेकिन जो भी था, उसे अपनी गलतियों का अदराक हो चुका था और मेरे लिए यही बहुत था कि सही वक्त पर वो वापस लौट आई है। उसके बाद मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी यकसर तब्दील हो गई। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और किस बात ने मेरी बीवी को बदलने पर मजबूर किया, वो जानकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं तालीम हासिल करने के लिए यूएसए आया था, जहां पहली दफ़ा मैंने एक डांस बार में नायला को देखा था। स्याह रंग के शॉर्ट स्कर्ट में डांस फ्लोर पर रक्स करती नायला हर एक की नज़रों का महवर थी। और सच तो यह है, उसे देखकर मैं खुद भी दंग रह गया था। मैंने इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की आज तक नहीं देखी थी। और फिर उस पर नायला के बहकते कदम और थिरकती कमर ने उसे मजीद दिलकश बना दिया था। उस डांस बार में मौजूद कई लड़के नायला के साथ ख्वाहिशमंद थे और उसके साथ ना सिर्फ रक्स करना चाहते थे, बल्कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहते थे। यूएसए में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला ही कल्चर है। वहाँ कोई भी शादी नहीं करना चाहता, सब बस एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं और जिनसी तस्कीन हासिल करना चाहते हैं। लेकिन नायला, उसे अपनी खूबसूरती और अपनी जवानी का एहसास था, इसलिए वो बगैर किसी को लिफ्ट कराए अपने ही रक्स में महव थी और न जाने कितने मर्दों के जज्बात का इम्तिहान ले रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई हुई थी और मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ फ्रेंड्स के साथ ही इस डांस बार में पहली दफ़ा आया था। फिर नायला को देखने के बाद मैं रोज़ाना इस बार में आने लगा, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो रोज़ाना यहाँ आती है और इतनी ही रौनक लगाती है। यहाँ आधा रश तो नायला की वजह से ही था। धीरे धीरे मेरा दिल भी उसका दीवाना हो गया और मैं नायला के करीब होने लगा। वो रक्स करती तो मैं उसके पास जाकर डांस फ्लोर पर खड़ा हो जाता और उसे देखने लगता। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दोस्त भी मेरा मजाक बनाने लगे, क्योंकि पहले मैं ऐसी जगहों पर आना बुरा समझता था और अब नायला की खातिर रोज़ाना चला आता था। कुछ अरसे तक तो वो मुझे नज़रअंदाज करती रही, लेकिन एक दिन नशे में डूबी मेरे पास आई और मेरा गिरेबान पकड़कर कहने लगी, क्या बात है, इस तरह क्यों देखते हो? मैंने बिना झिझके नायला को बता दिया कि वो मुझे अच्छी लगती है और मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। मैंने उससे शादी की बात की थी और ये सुनते ही वो एकदम होश की दुनिया में आ गई और फिर हैरत से मुझे देखते हुए कहने लगी, क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने बिना रुके कहा कि हाँ, मैं तुम्हें अपनी बीवी ही बनाना चाहता हूँ। न जाने उसके दिमाग में क्या समाई। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे डांस बार से बाहर ले आई और फिर जबरदस्ती अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर धक्का देकर बिठा दिया और खुद भी मेरे बराबर में बैठ गई। नायला की हरकत पर मैं हक्का बक्का रह गया था। डांस बार में मौजूद मेरे दोस्त भी अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे और मैं नायला के साथ खींचता हुआ यहाँ तक चला आया था। हर किसी की नज़र मुझ पर और नायला पर जम गई थी और मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो गाड़ी में बैठकर मेरी बहुत नज़दीक हुई और फिर कहने लगी, बताओ, क्या सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? उसका अंदाज ऐसा था कि कोई भी मर्द आसानी से बहक सकता था, लेकिन मैं किसी गलत तरीके से नायला को हासिल करने का ख्वाहिशमंद नहीं था। इसलिए मैंने साफ लफ्ज़ों में उसे कहा कि मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। और ये वो बात थी जिसने नायला को दंग कर दिया था। वो कहने लगी, क्या अब भी तुम निकाह की ख्वाहिशमंद हो, जबकि मैं तुम्हें रात की इस तन्हाई में
مفت میں ہی میسر آنے والی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے چاہے، میں نے اس کا فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں اس طرح تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں عزت سے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تمہیں تحفظ دینا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر تک تو وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا، جیسے چاہتی ہوں کہ میں باہر نکل جاؤں، اور میں بھی خاموشی سے اس کی گاڑی سے باہر آ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا اسے مجھ جیسا مرد کسی صورت پسند نہیں آئے گا، نہ ہی وہ شادی کرنا چاہتی ہے، بلکہ اس کے لیے تو یہی زندگی سب کچھ ہے۔ میں مایوس ہو چکا تھا۔ دور اس کا ڈرائیور کھڑا تھا، اس نے ڈرائیور کو آواز دی اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ نہ ہی وہ دوبارہ اس محفل کا حصہ بنی تھی اور نہ ہی اس نے مجھ سے مزید کوئی بات کی تھی۔ اور کچھ ہی دن کے بعد میرے دوستوں نے مجھے گھیر لیا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ میرے اور نائلہ کے درمیان کیا ہوا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے۔ نہ ہی میں نے کوئی غلط حرکت کی تھی، نہ ہی اس نے میری نکاح والی بات کا کوئی جواب دیا تھا۔ میرے دوست مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ نائلہ خود میرے ساتھ تنہائی میں تھی، اور پھر بھی میں نے اس کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ وہ سب کے سب گرل فرینڈز والے تھے اور ان کے لیے اس طرح کے تعلقات عام سی بات تھی، لیکن میں ان کی طرح کا نہیں تھا۔ میرے لیے عورت کا مطلب عزت تھا۔ یہ سچ تھا کہ یہ لمحے کے لیے میرا دل بھی ڈول گیا تھا، لیکن میری تربیت میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ایک عورت کا فائدہ کبھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور پھر اگلے ہی دن جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو نائلہ مجھے پارکنگ ایریا میں مل گئی۔ وہ میری گاڑی کے پاس ہی کھڑی تھی، جیسے میرا انتظار کر رہی ہو۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرائی تھی، اور پہلی دفعہ میں اسے اس حالت میں مل رہا تھا کہ جب وہ نشے میں نہیں تھی، اور اس نے پورا لباس پہن رکھا تھا، اور ایسی حالت میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ بنا کچھ کہے میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر وہ ڈرائیو کرنے لگی۔ شاید وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ راستے بھر وہ خاموش رہی، میں نے بھی کچھ نہ کہا، اور پھر ہم ایک ریسٹورانٹ میں پہنچ گئے۔ کھانے کا آرڈر کرنے کے بعد نائلہ کہنے لگی، تو میری زندگی میں آنے والے وہ پہلے مرد ہو جس نے نکاح کے ساتھ مجھے اپنانے کی بات کی ہے، ورنہ یہاں تو صرف گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا کلچر ہے۔ بہت سے لڑکوں نے میرے طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ سب محض مجھے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ کوئی میرے نشے کی حالت کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، تو کوئی اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کبھی کسی نے مجھ سے اس طرح بات نہیں کی، اور نہ ہی مجھے اتنی عزت دی جتنی کل رات تم نے دی۔ میں بہت تمہارے قریب تھی، تم چاہتے تو ہاتھ بڑھا کر مجھے حاصل کر لیتے۔ میں نشے میں تھی، شاید تمہیں روکتی بھی نہ، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں آج تمہارے سامنے موجود ہوں۔ کل تم نے مجھ سے شادی کی بات کی تھی نا، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ نائلہ نے ایک دم ہی شادی کے لیے رضامندی دے کر مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شادی نائلہ جیسی امیر اور بگڑی ہوئی رئیس ذاتی کے ساتھ مجھ جیسے نارمل سے لڑکے سے شادی کے لیے اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ میں نہ ہی زیادہ امیر تھا اور نہ ہی اسے بہت کچھ دے سکتا تھا، جبکہ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی خوبصورتی کی، پھر بھی وہ میری ہونا چاہتی تھی۔ یہ میرے لیے اعزاز تھا۔ میرے گھر والے تو پاکستان میں تھے، کیونکہ میں یہاں صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، وہ بھی اسکالرشپ پر۔ اس لیے میں نے خود ہی نائلہ کے ماں باپ سے ملاقات کی اور رشتے کی بات کر دی۔ اس کے ماں باپ ماڈرن زمانے کے تھے، انہیں کسی بات سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ البتہ میرے گھر والوں کو اس بات پر بہت اعتراض تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی امریکن لڑکی سے شادی کروں، لیکن مجھے مزید یہاں 2 سال گزارنے تھے۔ اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کی ناراضگی کو خاطر میں نہیں لیا اور خود ہی نائلہ سے شادی کر لی۔ نائلہ نے شادی سے پہلے کہا تھا کہ وہ میرے لیے اپنے آپ کو بدلے گی اور اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دے گی۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ شادی کے بعد وہ بدل جائے گی اور میرے رنگ میں رنگ جائے گی۔ میں نہ ہی شراب پیتا تھا، نہ ہی کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا۔ ڈانس بار میں بھی مجھے میرے دوست زبردستی لے جاتے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ آہستہ آہستہ نائلہ بھی ان سب چیزوں کو چھوڑ دے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی محبت کے رنگ سے اسے اس طرح رنگوں گا کہ پھر وہ دوبارہ کبھی کسی غلط راستے پر نہیں جائے گی۔ لیکن اس وقت میں پوری طرح غلط ثابت ہو گیا، جب شادی کے بعد بھی نہ ہی اس نے ڈانس بار میں جانا چھوڑا اور نہ ہی مختصر سے لباس چھوڑے۔ میں نے اسے 1000 بار سمجھایا کہ وہ مسلمان ہے اور اسے اس طرح کی پوشاک نہیں پہننی چاہیے،
لیکن نائلہ تو میری ہی بات پر میرا مذاق اڑا دیتی تھی اور کہتی کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور اپنا حسن دکھانا ضروری سمجھتی ہے۔ شارٹ سکرٹ اور بلاؤز میں جب میری بیوی میرے ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوتی تو میری نظریں شرم سے گڑ جاتی، میں اپنے دوستوں کے آگے بھی شرمندہ ہونے لگتا، کیونکہ میرے دوست زیادہ تر مسلمان تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بھی نائلہ جیسے ہی تھے، لیکن پھر بھی غیر مردوں کے آگے اپنی بیوی کو اس طرح دیکھ کر مجھے شرم آتی تھی۔ میری یہ سوچ پوری طرح غلط ہوئی تھی کہ میں نائلہ کو سدھار دوں گا اور اسے غلط راستوں سے باہر لے آؤں گا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ غلط راستوں پر چلتی ہی چلی گئی، اور پھر ایک دن تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ آدھی رات کو وہ کسی غیر لڑکے کے ساتھ نشے کی حالت میں گھر آئی تھی، اور اس غیر لڑکے نے نائلہ کو گود میں اٹھا کر میرے بیڈ روم تک پہنچایا تھا۔ یہ بات میری غیرت پر تماچا تھی۔ اگلی صبح جب نائلہ ہوش میں آئی تو میرا اور اس کا شدید جھگڑا ہوا۔ میں نے نائلہ سے کہا کہ اگر تمہیں یہی سب حرکتیں کرنی ہیں تو تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ رہی بات ڈانس بار جانے کی اور شراب پینے کی، تو یہ سب زندگی کا حصہ ہے جسے وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں نائلہ کے لیے کوئی غلط فیصلہ کرتا اور اپنی غلطی سمجھ کر اسے اپنی زندگی سے نکالتا، ہمیں ایسی خبر ملی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ نائلہ امید سے تھی اور اس بات نے نائلہ کی ہر غلطی پر پردہ ڈال دیا، کیونکہ میں نے اسے خود سینے سے لگا لیا تھا۔ باپ بننے کی خبر نے مجھے اتنا زیادہ خوش کر دیا تھا کہ میں دن رات نائلہ کی خدمت میں مصروف رہنے لگا، لیکن نائلہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ کبھی کبھار تو وہ روتی ہوئی نظر آتی۔ مجھے لگا شاید اس کا لائف سٹائل بدل رہا ہے، اس لیے وہ آنسو بہاتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایک دن جب میں یونیورسٹی سے لوٹا تو نائلہ گھر پر نہیں تھی۔ جب میں نے اسے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اسے گھر چھوڑ کر گیا تھا، میں نے یہاں وہاں اسے تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ اس کا فون بھی نہ لگا، اور پھر جب شام کے وہ گھر لوٹی تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ نائلہ ابارشن کروا کر آئی تھی کیونکہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا۔ وہ ایک بچے کو اپنی پیروں کی زنجیر نہیں بنانا چاہتی تھی، اسے تو آزاد زندگی چاہیے تھی۔ حاملہ ہونے کی وجہ سے اور اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور گھر کی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے ہاتھوں اپنے بچے کی جان لے لی۔ یہ سنتے ہی میں نے نائلہ کا سامان باندھا اور اس کے حوالے کر کے اسے گھر سے باہر کر دیا، کیونکہ میں مزید نائلہ کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اس دن میں نے بہت زیادہ آنسو بہائے تھے اور بہت تکلیف محسوس کی تھی۔ مجھے نائلہ سے سچ مچ بہت محبت تھی، لیکن جو حرکت اس نے کی تھی اس کے بعد میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نائلہ کی کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ نائلہ کو نکالتے ہی میں نے خود بھی وہ اپارٹمنٹ خالی کیا اور گھر بدل لیا، کیونکہ اب مجھے نائلہ سے جڑی کسی یاد کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا تھا۔ نائلہ خاموشی سے چلی گئی تھی، شاید وہ بھی میرے ساتھ ایسی زندگی میں خوش نہیں تھی۔ ہم دونوں نے بالکل خاموشی سے اپنے راستے الگ کر لیے تھے۔ میری تعلیم کے بس آخری مہینے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ یہ مہینے پورے کر کے میں واپس لوٹ جاؤں گا اور کبھی پلٹ کر یو ایس اے نہیں آؤں گا، لیکن یہاں بھی میری سوچ کے برعکس ہوا۔ میری تعلیم مکمل ہی ہوئی تھی کہ مجھے اتنی اچھی جگہ آفر مل گئی کہ میں انکار ہی نہ کر سکا، اور بیٹھے بٹھائے یو ایس اے کی بڑی کمپنی میں نوکری لگ جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرا ویزا بھی بڑھ گیا تھا اور نوکری بھی مل گئی تھی۔ نوکری کی وجہ سے مجھے رہائش بھی ملی تھی۔ سب کچھ بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا، البتہ میں بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، کیونکہ باہر کی دنیا اب بھی ویسی ہی تھی، اور اس دنیا کو دیکھ کر مجھے نائلہ کی یاد ستاتی تھی۔ ہر طرف لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتے ہوئے نظر آتے تھے، اور رات تو رنگینیاں ہی الگ ہوتی تھیں، اور اب ان رنگینیوں سے میرا دم گھٹتا تھا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے، اور پھر ایک رات میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گیا۔ میرے سامنے نائلہ کھڑی تھی، لیکن اب وہ پہلے والی نائلہ نہیں تھی۔ اس کے سر پر حجاب تھا، اس نے سیاہ رنگ کا عبایا پہن رکھا تھا۔ وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اندر بلا لیا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی، اور پھر وہ میرے سامنے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ انجانے میں دجال کی عورت بن گئی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، بتاؤ نائلہ کیا ہوا ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو، کس نے تمہیں اتنا خوفزدہ کر دیا ہے؟
نائلہ کہنے لگی کسی نے مجھے خوفزدہ نہیں کیا بلکہ اب میں نے حقیقت کا آئینہ دیکھ لیا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ گھر سے نکلی تو اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی اور دوبارہ ویسی ہی زندگی گزارنے لگی۔ وہاں ڈانس بار اس کا گھر بن گیا، وہ سارا وقت شراب میں ڈوبی رقص کرتی تھی اور پھر ایک دن اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ وہ ہاسپٹل گئی تو اسے پتا چلا کہ اسے کینسر ہو گیا ہے اور وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اس خبر نے اسے پوری طرح توڑ دیا تھا اور شراب کی زیادتی نے اسے کینسر جیسی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے موت کے خوف سے ہر چیز چھوڑ دی، وہ ہر برائی سے دور ہو گئی۔ اور پھر ایک روز اسپتال میں ایک مسلمان ڈاکٹر ملی جس کی باتوں نے نائلہ کا دل بدل دیا۔ اکثر وہ ڈاکٹر اپنے فارغ اوقات میں نائلہ کے پاس بیٹھ جاتی اور اسے دین کی باتیں بتاتی، اسے قرآن پاک پڑھواتی تاکہ اسے بہتر محسوس ہو سکے، اور اسی طرح نیکی کے راستے پہ وہ چل پڑی۔ اور پھر اسے پتا چلا کہ اب تک اس نے جو زندگی گزاری تھی وہ مسلمان عورتوں والی زندگی نہیں تھی، بلکہ اس کی تمام عادتیں وہ تھیں جو فتنے کے آخری دور میں دجال کی عورتوں کی ہوں گی، پھر چاہے وہ شراب پینا ہو یا رقص کرنا یا غیر مردوں کا دل لبھانا، فیشن کے نام پر چھوٹے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو عیاں کرنا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ انجانے میں دجال کی عورت بن گئی، دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اسے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس قدر غلط راستے پہ چل رہی تھی۔ ساری زندگی اس نے شراب پی کر گزاری اور غیر مردوں کو خوش کرتی رہی۔ اس نے جان بوجھ کر بے حیائی والے کام کیے اور ایسے لباس پہنے جس سے غیر مردوں کے دلوں کو وہ بے چین کر سکے، جبکہ کوئی بھی مسلمان عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ اس ڈاکٹر نے نائلہ کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا تھا اور پھر اسی ڈاکٹر کی توسط سے نائلہ ایک اسلامک سینٹر سے جڑ گئی تھی اور اب اسے دین کی بہت زیادہ تعلیم حاصل ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنے ہر گناہ کا ادراک تھا اور وہ ہر دن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ وہیں اس نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کیا حقوق ہیں اور ایک عورت کے لیے شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ اور پھر کسی نہ کسی طرح اس نے میرا پتہ بھی ڈھونڈا اور یہاں وہ مجھ سے معافی مانگنے آئی تھی۔ اس نے میرے بچے کی جان لی تھی اور اسے اس بات پر بہت پچھتاوا تھا۔ اسے لگتا تھا شاید اسے کینسر جیسی بیماری بھی اسی وجہ سے لگی ہے کیونکہ اس نے ایک بچے کی جان لی تھی۔ نائلہ کو اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر میں نہ صرف حیران تھا بلکہ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ بدل گئی ہے اور اب اللہ کے راستے پہ چل پڑی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی بیماری نے مجھے اس قدر دکھی کر دیا تھا کہ میں رو پڑا تھا۔ ان ملے جلے جذبات کے ساتھ میں نے نائلہ کو گلے سے لگایا تھا اور اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ میں اسے سچی محبت کرتا تھا اور اس کی بیماری کا سن کر میرا دل تڑپ گیا تھا۔ نائلہ سے شادی کرتے وقت میری یہی خواہش تھی کہ میں اسے راہ راست پر لے آؤں گا، لیکن شاید ہدایت کا یہ راستہ اسے میرے ذریعے نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر کے ذریعے ملنا تھا۔ اسی لیے ہم نے اپنی زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے۔ آج نائلہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی حالت بہتر نہیں ہے، لیکن وہ ہر وقت سورہ رحمان کی تلاوت کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سورت کی تلاوت سے اس کی تکلیفوں میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہوں، کبھی کبھی مجھے اسے کھونے سے ڈر بھی لگتا ہے، لیکن مجھے اپنے رب کعبہ پر پورا یقین ہے کہ وہ نائلہ کو شفا ضرور دے گا۔ آپ بھی نائلہ کے حق میں دعا کیجیے گا۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ آخری دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ دجال کے آنے کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ دجال کے ساتھ نہ صرف یہودی ہوں گے بلکہ عورتوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوگی، اور یہ بات کئی مستند روایات میں موجود ہے، کیونکہ عورتیں جلدی گمراہی کے راستے پہ چل پڑتی ہیں، اور اسی لیے آج کے دور میں ایسے بہت سے کام کیے جا رہے ہیں جس سے عورتیں تیزی سے گمراہ ہو رہی ہیں، چاہے پھر وہ ٹی وی کے ذریعے فحاشی پھیلانی ہو یا پھر فیشن کے نام پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ عورت مارچ کے نام پر بھی آج کل مغربی لوگ ہمارے اندر بے حیائی پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان عورتوں کو آزادی کے نام پر دجالی کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور نادانستہ طور پر ہماری عورتیں بھی ان کی پیروکار بنتی جا رہی ہیں۔ ایک بسکٹ کی فروخت کرنے کے لیے بھی عورت کو رقص کروانا ہمارے کلچر کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ کہیں ڈراموں کے نام پر بے حیائی پھیلا جا رہی ہے، تو کہیں عورت کی آزادی کے نام پر۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں اور انہیں دین کے راستے پر چلائیں، تاکہ وہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس سے وہ دجالی فتنوں کا شکار ہوں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہم سب فتنہ دجال سے محفوظ رہیں اور دین کے راستے پر ثابت قدم رہیں۔ فتنوں کے اس دور میں ہمارا ایمان کامل ہو جائے اور ہمیں کلمے والی موت نصیب ہو، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔